बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल पर आने वाले तमाम लोगों को खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर उर्दू का जो टेस्ट होने जा रहा है उसके हवाले से जो उस पैटर्न में शामिल है लिसानियात वाला पोर्शन जो है, आज की वीडियो लिसानियात के हवाले से ही है। उसी पोर्शन को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो जो है वो MCQs की शक्ल में नहीं है, बल्कि लिसानियात की चंद अहम चीज़ें जो हैं आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इंशाअल्लाह इसमें आपको फ़ायदा होगा। जो लोग नए हैं चैनल पर, उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपनी राय का इजहार जो है वो कमेंट की सूरत में लाजमी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक़ जो है वो लिसानियात के हवाले से है। सबसे पहले तो हम आज की वीडियो में देखेंगे कि लिसानियात की तारीफ़, लिसानियात की वजाहत। इसके अलावा आज की वीडियो में लिसानियाती मुतालिया की अहम शाखें, जिनको तज्ज़ियाती लिसानियात की ज़ैली शाखें भी जो है वो कहते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर जो है वो है सौतियात। फिर हम देखेंगे कि सौतियात की तारीफ़ क्या है, इसकी वजाहत करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इसमें सौतिया यानी फ़ोनीम जो है वो क्या होता है, और फिर हम सौतिया की अक़साम देखेंगे, यानी मुसव्वते और मुसम्मते, जिनको हम वावल और कॉन्सोनेंट जो है वो इंग्लिश में बोलते हैं। और मज़ीद मुसव्वते की तारीफ़ भी करेंगे और मुसम्मते की तारीफ़ भी जो है हम करेंगे, और इनको मिसालों से देखेंगे भी। तो चलिए वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमारे सामने है वो है लिसानियात की तारीफ़। तो लिसानियात की तारीफ़ करने से पहले हम ये देखेंगे कि लफ्ज़ जो लिसान है ये किस ज़बान से जो है इसका ताल्लुक़ है। लिसान लफ्ज़ का ताल्लुक़ जो है वो अरबी ज़बान से है, और इसका मतलब होता है ज़बान। यात जो लफ्ज़ है जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये लाहिका इस्तेमाल हुआ है, और उर्दू में अक्सर उलूम व फ़नून के लिए ये इस्तेमाल होता है, मसलन मुआशियात, नफ्सियात, हयातियात वग़ैरह। इंग्लिश में लिसानियात को जो है वो लिंग्विस्टिक कहते हैं। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है लिसानियात का मतलब का, तो लिसानियात का मतलब होता है ज़बान का मुतालिया। और लिसानियात की अगर हम तारीफ़ की बात करें तो वो बिल्कुल एक लाइन में कुछ इस तरीके से होगी, यानी ज़बान का साइंसी मुतालिया लिसानियात जो है वो कहलाता है। और इसको अगर हम थोड़ा वजाहत के साथ बयान करें कि लिसानियात के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इसकी वजाहत कुछ इस तरीके से है कि इंसानी ज़बान की नोइयत व माहियत, ज़बान की साख्त और इसमें होने वाली तब्दीलियों का बाकायदा और साइंसी मुतालिया जो है वो लिसानियात कहलाता है। अगली चीज़ हमारे पास है वो है लिसानियाती मुतालिया की अहम शाखें, और इन शाखों का ताल्लुक़ जो है वो तज्ज़ियाती लिसानियात से है। इन तज्ज़ियाती लिसानियात की ज़ैली शाखों में से आज हम सौतियात के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास है वो है लफ्ज़ सौतियात, यानी सौतियात जो है वो क्या होता है। इंग्लिश में इसको फ़ोनेटिक्स जो है वो कहते हैं, और उर्दू में इसे सौतियात जो है वो बोला जाता है। सौत का मतलब होता है आवाज़, और यात जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये बतौर लाहिका इस्तेमाल होता है। और अगर हम सौतियात का मतलब देखें तो इसका मतलब ये हुआ, यानी आवाज़ों का मुतालिया। सौतियात की अगर हम तारीफ़ करें तो वो कुछ इस तरीके से होगी कि इंसानी ज़बानों में गुफ्तगू में जो आवाज़ें निकाली जाती हैं, इनका मुतालिया जो है वो सौतियात कहलाता है। और इसकी अगर हम मज़ीद वजाहत की तरफ आएँ तो वो कुछ इस तरीके से होगी कि देखें सौतियात में होता क्या है। सौतियात में ये देखा जाता है कि आवाज़ें कैसे बनती हैं, इनकी तरसील कैसे होती है,
اور انہیں سنا اور سمجھا کیسے جاتا ہے؟ مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اصوات تکلم کا مطالعہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور جو آوازیں یہاں پر پیدا ہوتی ہیں وہ دیکھا جاتا ہے کہ کس طریقے سے وہ آوازیں جو ہیں وہ پیدا ہوئی ہیں، اور ان آوازوں کو نکالنے میں جو ہے ہمارے ہونٹ، زبان، دانت یا مسوڑے جو ہیں وہ کس طریقے سے استعمال ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے ایک لفظ ہے بے، اردو کا حروف تہجی ہے، تو جب ہم لفظ بے کو بولتے ہیں تو ہمارے دونوں ہونٹ جو ہے وہ آپس میں ملتے ہیں۔ تو مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صوتیات میں آوازوں کی جو ترسیل ہوتی ہے وہ دیکھا جاتا ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ آوازیں جو ہیں وہ ہمارے کون سے حصے سے جو ہے، منہ کے کون سے حصے سے جو ہے وہ نکالی جا رہی ہیں۔ ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ صوتیات میں آوازوں کے مخارج کا جو ہے وہ مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اگلی چیز ہمارے پاس ہے صوتیہ، یا جس کو ہم فونیم بھی کہتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے فونیم؟ تو سب سے پہلے ہم اس کی تعریف جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی تعریف کچھ اس طریقے سے ہوگی کہ آواز کی چھوٹی سے چھوٹی اکائی کو صوتیہ یا فونیم کہتے ہیں، اور صوتیہ کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ یہ جس لفظ میں بھی آتا ہے تو اس کا مفہوم جو ہے وہ بدل دیتا ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آواز کی چھوٹی سے چھوٹی اکائی ایسی اکائی ہوتی ہے کہ جس کے تبدیل ہونے سے معنی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، مفہوم جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے اسکرین پر دو لفظوں کے جوڑے جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا آپ کے سامنے ہے جس میں دو لفظ ہیں، یعنی باب اور باپ۔ اب ان دو لفظوں پر غور کریں۔ ان دونوں کے شروع میں بے الف با جو ہے وہ مشترک ہے، اور دوسرا جو حرف ہے یعنی پہلے میں بے اور دوسرے میں پے، ہم نے بے کو جب پے کے ساتھ تبدیل کیا تو یہاں پر معنی جو ہیں وہ تبدیل ہو گئے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ بے اور پے جو ہیں یہ ان لفظوں میں فونیم ہیں، یعنی ان کے صوتیے ہیں۔ اسی طرح دوسرا جوڑا آپ دیکھ رہے ہیں شب ہے اور تب ہے۔ اس میں جو دوسرا حرف ہے وہ ویسے کا ویسے ہے، اور پہلا حرف جو ہے وہ شین کی بجائے ہم نے تے کی شکل جو ہے، تے کا حرف جو ہے وہ استعمال کیا، اور جب ہم نے یہ استعمال کیا تو ان کے معنی بھی جو ہیں وہ جدا جدا ہیں۔ تو ہم اس میں کہیں گے کہ شین اور تے جو ہے یہ دونوں فونیم ہیں، یعنی صوتیے ہیں، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صوتیہ جو ہے وہ آواز کی چھوٹی سے چھوٹی ایسی اکائی ہوتی ہے کہ جس کی تبدیلی سے مفہوم جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ اب ہم صوتیہ کی اقسام جو ہے وہ دیکھیں گے کہ صوتیہ کی اقسام جو ہیں وہ کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں۔ جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ صوتیہ کی دو اقسام ہیں، پہلی مصوتے اور دوسری جو ہے وہ مصمتے۔ مصوتے کو ہم انگلش میں واولز کہتے ہیں، اور مصمتے کو ہم انگلش میں کانسوننٹ جو ہے کہتے ہیں۔ اگر ہم ان کی تعریفوں کی بات کریں تو سب سے پہلے مصوتے کی تعریف کیا ہوگی، تو ذرا دیکھیے گا، سنیے گا کہ ایسی آواز جس کی ادائیگی میں ہمارے منہ میں معمولی یا پھر بالکل رکاوٹ پیدا نہ ہو تو اس کو ہم مصوتہ جو ہے وہ کہتے ہیں۔ مثلاً المدعا جب لکھا ہوا ہوتا ہے تو ہم اس کو پڑھتے ہیں آ، جب ہم بولتے ہیں تو ہمارے دانت، تالو، ہونٹ اور زبان میں ربط پیدا نہیں ہوتا، یعنی وہ آپس میں نہیں ٹکراتے، یعنی اس آواز کی ادائیگی میں رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو ہے وہ اے، او، ای جو ہے ایسے حروف ہیں جن کی ادائیگی میں ہمارے منہ میں تنگی یا پھر رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ مصمتے جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں
اور ان کی کیا تعریف ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ مصوتے ایسی آوازیں ہوتی ہیں جن کی ادائیگی میں رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی۔ تو مصوتے ایسی آوازیں ہیں جن کی ادائیگی میں جو ہے وہ ہمارے منہ میں رکاوٹ یا پھر تنگی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ ان آوازوں کو ہم مصوتے جو ہے وہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ تے جو ہے وہ حروف تہجی ہے اردو کا۔ جب ہم تے کی آواز نکالتے ہیں تو ہم اپنی زبان کی نوک کو اپنے اوپر والے دانتوں کی جڑ سے ٹکراتے ہیں، تو تب جا کے تے کی آواز جو ہے وہ نکلتی ہے، یعنی یہاں پر رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر ہم اب بات کریں کہ اردو میں مصوتے اور مصمتے، یعنی ان کے بعد جو ہے مصوتے کی تعداد جو ہے وہ اردو میں کیا ہے، یہ بھی اردو میں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اردو میں مصوتوں کی تعداد کا مسئلہ، یعنی اردو میں مصوتوں کی تعداد جو ہے وہ 3 ہے، 4 ہے یا پھر 10 ہے۔ تو یہ مختلف محققین نے، مختلف ماہر لسانیات نے جو ہے یہ اپنی اپنی رائے جو ہے وہ پیش کی ہے۔ عرف عام میں جب ہم دیکھتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ اردو میں جو مصوتے ہیں ان کی تعداد ایک جگہ ہمیں لکھی ہوئی ملتی ہے 3 اور ایک جگہ لکھی ہوئی ملتی ہے 4۔ اب 3 وہ کون کون سے ہیں؟ الف، واو اور چھوٹی اے، جس کو ہم یائے معروف بولتے ہیں۔ تو کچھ ماہر لسانیات کا کہنا ہے کہ مصوتوں کی تعداد 3 ہے، اور کچھ جو ماہر لسانیات ہیں وہ الف، واو، چھوٹی اے یعنی یائے معروف اور بڑی اے یعنی یائے مجہول کو بھی شامل کرتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ مصوتوں کی تعداد جو ہے وہ 4 قرار دیتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ ماہرین لسانیات، بلکہ کچھ نہیں اکثر ماہرین لسانیات ایسے ہیں جو اردو میں 10 مصوتوں کو مانتے ہیں، اور وہ 10 مصوتے کون کون سے ہیں، تو چلیے ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الف، واو اور چھوٹی اے یہ 3 ہو گئے۔ دوسرے نمبر پہ الف، واو، چھوٹی اے اور بڑی اے یعنی یائے معروف اور یائے مجہول، تو یہ 4 ہو گئے۔ اس کے علاوہ تیسرے نمبر پہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ایک پوری لسٹ موجود ہے، یہ اردو کے مصوتے ہیں، اور اکثر ماہرین لسانیات جو ہیں وہ ان کو 10 جو ہے وہ مانتے ہیں۔ جیسے الف ہے اور اس کے نیچے زیر، الف کے اوپر زبر، الف کے اوپر پیش، یہاں پہ پیش ہونا تھا، یہ علامت تھوڑی جو ہے وہ کامہ کی ڈالی گئی ہے غلطی سے، تو یہ نیم مصوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ای، اے، المدا، او، یہاں پر بھی پیش کی علامت ہونی تھی لیکن غلطی سے کامہ کی علامت جو ہے وہ ڈال دی گئی ہے، او، اور پھر الف کے اوپر زبر کے ساتھ واو کی آواز۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اور چیز جو ہے وہ بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر رؤوف پاریکھ صاحب کے بقول اردو میں مصوتوں کی تعداد جو ہے وہ 10 ہے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ الف، واو، چھوٹی اے اور بڑی اے جو ہیں یہ مصوتے نہیں ہیں بلکہ حروف ہیں، اور بعض جگہ یقیناً آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ ان کو حروف علت بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مصوتوں کی علامت کے طور پہ یہ استعمال ہوتے ہیں حروف، حقیقت میں یہ مصوتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مصوتوں کا تعلق آواز سے ہے نہ کہ حروف سے ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آپ نے ضرور سیکھا ہوگا، کچھ نہ کچھ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلی ویڈیو میں معروضی کی شکل میں جو ہے میں لسانیات کے کچھ سوالات جو ہے وہ پیپر کے حوالے سے لے کر آؤں گا، اور انشاءاللہ وہ بھی آپ کے لیے کارگر ثابت ہوں گے۔ اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ کی صورت میں لازمی کیجیے گا۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو انشاءاللہ بہت جلد اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔